बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद मंगी साहब। आज आपने वाकई बड़ी अच्छी डिबेट खोल दी है और इसके कुछ बुनियादी नकात जो हैं वो नीचे हमारे दोस्त जुनैद ने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिए हैं, ख़ास करके इकोनॉमिक पॉलिटिकल और इसके जो स्टेट का जो सिस्टम है उस हवाले से जुनैद ने बड़ी मालूमाती बातें क्या की हैं चाइना के हवाले से। अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जब तक नहीं उस तरफ जाते उस वक्त तक हम ये जो मार्क्सिज्म का मॉडल है उसको समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो आम सोशलिस्ट हैं जिसमें अनार्किस्ट हैं या जो नॉन मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट लोग हैं वो उनकी तहरीकों को भी मार्क्सिज्म की तहरीकों से जोड़ देते हैं। जबकि मार्क्सिज्म का जो मॉडल है या जो मार्क्सी मॉडल है सोशलिज्म और कम्युनिज्म का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो अनार्किस्ट हैं, जितने भी अनार्किस्ट होते हैं, इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चंद एक को छोड़कर ये तकरीबन सारे ही कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट होते हैं। इसी तरह जो नॉन मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट तहरीकें हैं या पार्टीज़ हैं, जिस तरह ये अमेरिका में डीएसए है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, जिसका ये न्यूयॉर्क का मेयर बना है ज़ोरान ममदानी, ये उसी ग्रुप का है। लेकिन ये जो डीएसए है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये मार्क्सिस्ट नहीं है, ये गैर मार्क्सी सोशलिस्ट हैं जो दौलत की तकसीम तो चाहते हैं कि दौलत की तकसीम यानी इनइक्वालिटी को कम से कम किया जाए, लेकिन ये जो सिस्टम है वेलफेयर का, जो स्टेट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसको ओवरथ्रो ना किया जाए। एक तो ये नॉन मार्क्सिस्ट जो सोशलिस्ट हैं उनका ये तरीकाकार है। दूसरा जो गुल मोहम्मद मंगी साहब, दुनिया में ये जो अनार्किस्ट तहरीकें हैं ये बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, ख़ास करके ये जो तरक्की याफ्ता कैपिटलिस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका, कनाडा, इन मुल्कों में ये अनार्किस्ट जो तहरीकें हैं, जो प्योर कम्युनिस्ट तहरीकें होती हैं, जो अथॉरिटी का ख़ात्मा, बल्कि आप यूँ समझ लें कि वो एक समाज बनाकर रहना चाहते हैं। जैसे आपने एक किताब भी लिखी है इस पर, ये जो सिंध में भी जिस तरह आपने एक शाह अनायत के बारे में भी मैं आपकी वो पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें से जो मुझे आपके थ्रू मालूमात मिली हैं, तो ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट सिस्टम को ये अप्रूव करते हैं और उसमें ये चाहते हैं कि जब तक स्टेट एज ए इदारा मौजूद है उस वक्त तक आप ना तो तबकात ख़त्म कर सकते हैं और ना ही आप माशरे में इनइक्वालिटी ऊंची ख़त्म कर सकते हैं। जो अनार्किस्ट हैं वो तो उसको आप बयान करेंगे, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। और आगे हम मार्क्स का जो मॉडल है उसकी जो बुनियाद है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हम मार्क्स की बुनियादी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मार्क्सिज्म में बेशुमार चीज़ें मार्क्स ने क्लियर नहीं की हुई हैं। तो इसलिए मार्क्सिस्ट हमारे जो इस्लामिक तहरीकें हैं उनकी तरह ये अपने अपने मॉडल पेश करके जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि हम मारूजी हालात के मुताबिक हम यहाँ की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंडीशंस देखकर मार्क्सिज्म नाफज करेंगे। जबकि जो मार्क्स कहता है वो जो सोसाइटी की स्टडी करता है वो है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्लासेस, सोशल क्लासेस, और वो किसी समाज की जो मैशत है उसको समाज की फाउंडेशन मानता है और उसी इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पर वो किसी सोसाइटी की जो सोशल क्लासेस हैं, जो तबकात हैं, उनको वो बुनियाद मानता है और उस बुनियाद को वो तबकाती तजाद करार देता है और तबकाती तजाद को वो स्ट्रगल की बुनियाद मानता है और स्ट्रगल को वो यानी तबकाती स्ट्रगल को वो इंसानी समाजों की तब्दीली का कानून बनाकर पेश करता है। ये मार्क्स इंसानी समाज की जो स्टडी है उसको बुनियाद बनाकर पेश करता है। गो के ये जो लोग हैं यानी ये जो मार्क्सिस्ट हैं ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और
हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को उस तरह बयान करने की बजाय जब इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ पर बात की जाती है, तो ये कहते हैं कि अभी चूँकि इस माशरे में ये नहीं हुआ, तो उस माशरे में ये नहीं हुआ, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सका है। तो फिर ये बहाने गढ़ लेते हैं और उससे इन्राफ कर लेते हैं। जैसे लेनिन वगैरह लोगों ने बड़े पैमाने पर मार्क्स के बुनियादी उसूलों और उसकी थ्योरी से इन्राफ करके इन्होंने अपने तरीके बना लिए और फिर वो ये कॉम्प्रेस बन गए। तो ये बुनियाद है इन सब चीज़ों की। तो उस हवाले से अगर आप चीन की जो मईशत को देखेंगे, चीन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, तो चीन ने सबसे पहले तो यही मॉडल अपनाया था। बिगिनिंग में माओ वगैरह लोगों ने खुद को वो मार्क्सिस्ट कहते थे और उन्होंने मार्क्स की बुनियादी थ्योरी को रद्द करके यहाँ किसान यानी एक 100% ये जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी है, उसमें किसानों को मुतहर्रिक करके इनकलाब लाया। जबकि मार्क्स की थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ प्रोलिटेरिएट जो है वो इनकलाबी होता है और उसकी जो वो बुनियादी वजूहात बताता है, उस पर हमने कल भी बातें की थी कि ये जो डायलेक्टिकल रिलेशंस हैं समाज के अंदर सोशल क्लासेस का, ये एक यानी एक खुद रो किस्म का तजाद यानी जो कंट्राडिक्शन है, क्लास कंट्राडिक्शन है, ये बढ़ता रहता है। और जितना ज़्यादा बोर्जुआ तबका प्रोलिटेरिएट तबके को एक्सप्लॉइट करता है, उसका इस्तेसाल करता है, ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और इस तजाद को वो पूरे इंसानी समाजों का लॉ कहता है, कानून कहता है कि ये तबकाती तजाद हर इंसानी समाज में मौजूद है। और इसी बुनियाद पर वो ये कहता है कि तमाम इंसानी समाजों की जो तारीख है वो तबकाती स्ट्रगल की तारीख है और तमाम इंसानी समाजों की जो तबकाती स्ट्रगल की तारीख है उसी के नतीजे में इंसानी समाज बदले हैं। ये बुनियादी और कोर जो है वो उसूल है मार्क्स की थ्योरी का। और इसी बुनियाद पर वो ये कहता है कि प्रोलिटेरियट जिस तरह वो कोई प्रूफ नहीं पेश करता पिछले समाजों का, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि तमाम समाजों की जो तब्दीली है वो इसी तरह तबकाती स्ट्रगल से हुई है। अब वो प्रोलिटेरिएट और बोर्जुआ तबके की स्ट्रगल कराकर वो यहाँ इस तजाद को पीक पर ले जाने की बात करता है और फिर उसमें से एक नया समाज सोशलिस्ट समाज प्रोलिटेरिएट के थ्रू वो बरामद करता है। चूँकि वो ये कहता है कि इसके यानी जिस तरह औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट से लाजमी तौर पर बच्चा पैदा होगा, इसी तरह वो ये कहता है कि हर समाज के अंदर जो तजाद पलता है वो लाजमी उसका नतीजा है कि उसका अगला मरला यानी उस समाज का अगला मरला वो दूसरा समाज होगा, उसी के वतन से पैदा होगा। इसी तरह वो ये कह रहा है कि जो सरमायादाराना निज़ाम है इसके वतन से सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म ही बरामद होगा। इसके अंदर जो तजाद है वो इसी बुनियाद पर है कि वो सोशलिज्म ही बरामद करेगा। इसको कहा जाता है डिटर्मिनिस्टिक आइडियोलॉजी। तो मार्क्स की जो डिटर्मिनिस्टिक आइडियोलॉजी है, इस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि मार्क्स की जो थ्योरी है, इफ समबडी इज डिटर्मिनिस्ट दैट थ्योरी इज नॉट बीइंग साइंटिफिक। तो मार्क्स की जो थ्योरी है ये साइंटिफिक नहीं है बल्कि ये डिटर्मिनिस्ट थ्योरी है। ये एक चीज़ को कानून बना लेता है, एक चीज़ को फार्मूला बना लेता है और उसी बुनियाद पर अपनी चीज़ की या अपनी थ्योरी की बुनियाद खड़ी करता है जो है तब्दीली। तो मार्क्स ने ये कहा था कि प्रोलिटेरिएट और बोर्जुआ तबके के तजाद की बुनियाद पर सोशलिस्ट इनकलाब आएगा। लेकिन चाइना में माओ वगैरह लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर किसान तबके को मोबिलाइज करके एक ब्यूरोक्रेटिक किस्म की सख्त गिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक मिलिटेंट ग्रुप बनाकर और कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर वो ज़बरदस्ती वहाँ स्टेट पावर कैप्चर करने में कामयाब हुए, जिसमें लाखों लोग माओ ने मरवा दिए और ख़ुद भी मार दिए। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को तलफ करने के बाद चाइना में इनकलाब आया।
اسی طرح اگر آپ سوویت انقلاب کو دیکھیں گے تو وہاں بھی 4-5 کروڑ کے قریب نہیں تو لاکھوں ضرور، کچھ لوگ تو 5 کروڑ کہتے ہیں، لیکن وہ چلو سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ خود اسٹالن، لینن، ٹراٹسکی وغیرہ لوگوں نے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیے تھے۔ اور اس کے ظاہر ہے کل حسن مینگل نے جو بات کی تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب کسی کی دولت چھینتے ہیں، کسی کا پراپرٹی کو آپ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہاں لڑائی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی۔ کوئی مرضی سے تو آپ کو اپنی فیکٹری، کارخانہ، دکان یا کوئی بھی پراپرٹی تو نہیں دے گا، تو اس کو آپ اسٹیٹ پاور یوز کر کے ہی لیں گے، تو اس کے نتیجے میں بلڈ شیڈ لازمی نتیجہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مارکس کی وہ بات لینن نے ہی رد کر دی تھی کہ طبقاتی تضاد سے انقلاب آئے گا، انہوں نے کمیونسٹ پارٹیاں بنا کر زبردستی اس تضاد کو اگنور کرتے ہوئے کہ وہ تضاد پیک پر پہنچے گا تو اس کے اندر سے یعنی ایک پورا جو پکا ہوا پھل ہے وہ جیسے نیچے گرتا ہے، تو اسی طرح ایک تضاد بنے گا طبقات کے بیچ میں، اور وہ جب پیک پر پہنچے گا تو اس میں پرولیٹیریٹ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے لیے کل میں نے مثال دی تھی کہ وہ پروڈکٹیو فورسز اور پروڈکٹیو ریلیشنز کی بات کرتا ہے کہ وہ ایک سطح پر آ کر اس طرح تضاد میں آ جاتے ہیں کہ وہ ان کی ترقی رک جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی اس سسٹم کو بدلنے کے لیے نیچے سے اتنی زیادہ وہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے یا اتنا زیادہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد لازمی نتیجہ ہے کہ وہ سماج تبدیل ہوگا۔ یہ تو مارکس کا تبدیلی کا فارمولہ ہے۔ لیکن ماؤ وغیرہ لوگوں نے، گل محمد منگی صاحب، یہ کیا کہ انہوں نے معاشرے میں کمیونسٹ پارٹی بھی بنائی، ایک فوج بھی بنائی، جسی طرح روس میں بھی انہوں نے سرخ فوج بھی بنائی تھی اور بالشوک پارٹی بھی بنائی، اور اس کے ذریعے یعنی ایک سرخ فوج جس کو جرمن اسٹیٹ نے ٹریننگ دی تھی، اور جرمن اسٹیٹ نے ہی ان کو بڑے پیمانے پر ہیلپ بھی کی تھی لینن وغیرہ لوگوں کو، تو یہ وہاں زبردستی زار کی اسٹیٹ کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو بھی موبلائز کیا، مزدور طبقے کی حمایت بھی ان کو حاصل تھی۔ لیکن سوویت یونین میں اس وقت، روس میں اس وقت 10% سے 15% تک ہی مزدور طبقہ تھا، جس کو ہم پرولیٹیریٹ کہتے ہیں۔ وہ شہری علاقوں میں ضرور تھا، لیکن انہوں نے ان کی حمایت ضرور کی تھی، لیکن وہ خود اس میں ہیراول دستانی بنے یا وہ کسی طبقاتی تضاد کی بنیاد پر انہوں نے پاور کیپچر نہیں کی تھی، بلکہ یہ کمیونسٹ پارٹی اور یہ جو اپر بورجوا، پیٹی بورجوا، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے یہ لوگ تھے، انہوں نے پاور کیپچر کی تھی، اور کمیونسٹ پارٹی ہی رولنگ پارٹی بنی۔ انہوں نے کیا وہی نجی ملکیت کا خاتمہ کیا، تمام آزادیاں چھین لیں، اور پورے طریقے سے یہ اسٹیٹ کے تمام اداروں پر، اکنامک یا ذرائع پیداوار کے تمام اداروں پر یہ ڈومیننٹ ہو گئے، اور وہاں انہوں نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیونسٹ پارٹی کے بیوروکریٹ کھڑے کر دیے، مینجمنٹ پورے طریقے سے ٹاپ ٹو باٹم کمیونسٹ پارٹی کی کھڑی کر دی، اور ریاست اور اکانومی دونوں کو مضبوط ہاتھوں سے کنٹرول کر لیا، اور مخالفت کرنے والے کو 2 منٹ میں قتل کر کے اس کی لاش بھی غائب کر دی جاتی تھی۔ اور پھر جو گلاگ کیمپ بنائے گئے وہ کسانوں کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اسٹالن نے بنائے تھے، اور اس سے پہلے جتنی بھی بغاوتیں ہوئیں اس کو ٹراٹسکی اور لینن نے خود ریڈ آرمی کو لیڈ کر کے، ٹراٹسکی نے ایک اور ہے کرسٹرائن بغاوت، اس کو خود جا کر فوج لے کر اس کو کیا تھا، کریش کیا تھا، اور ٹراٹسکی چونکہ خود ریڈ آرمی کا کمانڈر تھا۔ تو یہ جو چائنا میں انقلاب آیا ہے، اس کا مارکس کے اس بنیادی اصولوں سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کو بھی یہ سوشلسٹ انقلاب ہی کہتے ہیں، گو کہ چونکہ یہ ایک لبریشن موومنٹ بھی تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سماج کے پیداواری رشتے بھی بدل دیے، تو اس کو یہ سوشلسٹ انقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام پراپرٹی ضبط کر لی تھی ماؤ کی پارٹی نے اور پیپلز لبریشن آرمی نے، اور انہوں نے تمام ذرائع پیداوار جو اس وقت فیوڈل اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی ضبط کر لیے، اور انہوں نے اسٹیٹ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو اسٹیٹ کے کنٹرول میں یا جو
جو ایگریکلچر کمیون بنا لیے تھے، جیسے انارکسٹ کہتے ہیں، یا جو کمیونسٹ بیس ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتی۔ 32,000 کمیون بنائے گئے تھے پورے چائنا میں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، تو ان کو پھر انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ جس طرح لینن نے نجی ملکیت کا خاتمہ کرنے کے بعد 4-5 سال کے بعد واپس جو ہے 1921 میں نیو اکنامک پالیسیز کا چلن کر کے جاری کر کے اس کو دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ تو یہ ماؤ نے بھی ایسا ہی کیا اور کمیون ختم کر دیے 32,000۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماؤ نے اپنے انقلاب کو پیپلز ڈیموکریٹک ریولوشن کہا تھا، عوامی جمہوری انقلاب کہا تھا، اس کو سوشلسٹ انقلاب نہیں کہا تھا۔ کیوں؟ کہ اس میں بڑے پیمانے پر ماؤ نے کسانوں کو موبلائز کیا تھا اور عام لوگوں کو موبلائز کیا تھا، جس کی قیادت کمیونسٹ پارٹی اور پیپلز لبریشن آرمی کر رہے تھے۔ یہ دونوں بیوروکریٹک سخت گیر قسم کے پولیٹیکل اور ملٹری گروہ تھے۔ تو انہوں نے اس کومنتانگ کی سٹیٹ کو طاقت کے زور پر توڑ پھوڑ کر ختم کر کے اس پر خود قبضہ کر کے نئے سرے سے نئی ریاست بلڈ کی، لیکن وہ پیورلی اسی سوویت یعنی مارکسسٹ ماڈل کی بنیاد پر تھی۔ نجی ملکیت کا خاتمہ کیا گیا، تمام جو پراپرٹیز تھیں وہ اور ذرائع پیداوار جتنے بھی تھے اس وقت کے حساب سے وہ سارے انہوں نے سٹیٹ آنرشپ میں لے لیے، جس طرح سوویت یونین نے لیے تھے، اور بالکل 100% نے سوویت یونین کی کاپی کی، گو کہ سوویت یونین نے ان کو منع کیا تھا کہ اس ایگریکلچر یعنی بیکورڈ سوسائٹی میں جہاں طبقاتی تضاد موجود نہیں ہے آپ انقلاب نہ لائیں۔ لیکن چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے ماؤ نے کہا تھا ان کو کہ ہم اپنے چائنیز جس طرح آپ لوگوں نے سوویت یونین کے حالات کے مطابق مارکسسٹ انقلاب لائے ہیں، اسی طرح ہم چائنا میں بھی مارکسسٹ انقلاب لائیں گے۔ ماؤ اپنے آپ کو مارکسسٹ ہی کہتا تھا، لیکن وہ اپنے ریولوشن کو بعد میں پیپلز ڈیموکریٹک ریولوشن کہتا ہے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگلے 30-40 سالوں میں چائنا نے جو اپنی سٹیٹ انٹرپرائزز تھیں، جتنی بھی سٹیٹ آؤنڈ کمپنیاں تھیں، اس کو آہستہ آہستہ گریجولی انہوں نے پرائیویٹ آنرشپ میں دینا شروع کر دیا، اور آج چائنا کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ 70% ہے، اور 30% کے لگ بھگ ان کا سٹیٹ آؤنڈ کمپنیاں ہیں۔ لیکن اس وقت جو 20% امپلائمنٹ ہے وہ سٹیٹ آؤنڈ کمپنیوں میں ہے، اور باقی 80 سے 90% جو امپلائمنٹ ہے چائنیز ورکرز کی، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں۔ یعنی 80 سے 90% اس وقت جو چائنا کے ورکرز ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیوں میں جابیں کرتے ہیں، اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر نے جابز پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گریجولی انہوں نے سوویت یونین سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ سوویت یونین نے امیڈیٹلی ریورس کر کے اس کو کیپٹلزم میں کنورٹ کر دیا، لیکن جس کی وجہ سے وہاں ان کو جتنا سرمایہ درکار تھا وہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے روس کو کافی مسائل پیدا ہو گئے۔ لیکن چائنا نے گریجولی اس کو آہستہ آہستہ پرائیویٹ آنرشپ میں دینا شروع کر دیا، اور آج چائنا 90% جو 80-90% جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ 20% گورنمنٹ امپلائیز ہیں جو گورنمنٹ فیکٹریز ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا کہاں واپس جا کر سوشلزم کو واپس کرے گا۔ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس کو نہ سوشلزم کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ مارکسسٹ ماڈل سے اس کو انحراف کہا جا سکتا ہے، چونکہ انہوں نے نجی ملکیت ختم کی، اور ہر جگہ وہی سٹیٹ آنرشپ کے تحت پھر باہر سے سرمایہ لایا، اور اس کو تیز ترین ترقی کر کے یعنی وہ ایک 70-80 سالوں میں وہ چائنا کے قریب پہنچ گئے۔ تو انہوں نے سارا فائدہ ان سرمایہ داروں سے بھی اٹھایا، اور وہ جو سوشلزم کے ایلیمنٹس تھے ان سے بھی فائدے اٹھا کر چائنا نے ایک دنیا کا عجوبہ کھڑا کر دیا اور تیز ترین ترقی کی۔ اب آتے ہیں ترقی کی طرف۔ اب یہ جو ہمارے جو پاکستانی مارکسسٹ ہیں وہ چائنا کی ترقی کو سوشلسٹ یا مارکسسٹ برکات یا بلیسنگز کہتے ہیں، کہ یہ چائنا نے جو ترقی کی ہے یہ مارکسزم کی وجہ سے ترقی کی ہے، مارکسسٹ ماڈل، جبکہ
میں نے پہلے کہا ہے کہ نہ تو وہ مارکسسٹ ماڈل تھا، انہوں نے نجی ملکیت ضرور ختم کی، لیکن ہر نجی ملکیت ختم کرنے کا نام سوشلزم نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھٹو نے بھی نجی ملکیت ختم کی تھی، اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہاں بھی نجی ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ساری جو ہے وہ بادشاہ جو سرکاری اسٹیٹ کے آفیشل ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں تیل کی کمپنیاں اور یہ بڑی بڑی جتنی بھی عرب کمپنیز ہیں یہ تو ساری ان کے کنٹرول میں ہیں، گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ تو جو آنرشپ ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں دینے سے یا اسٹیٹ آفیشل کی پلاننگ کرنے سے یا ان کو مینیج کرنے سے سوشلزم نہیں ہو جاتا۔ جبکہ پاکستانی جو مارکسسٹ ہیں جیسے تیمور رحمان وغیرہ لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، وہ چائنا کی ترقی کو مارکسزم کی رحمت کہتے ہیں، برکات کہتے ہیں، جبکہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ڈینگ پیاوشنگ کے بعد جب اسٹیٹ آنرشپ ختم کی اور ہم نے مارکیٹ کو اوپن کیا اور یعنی کیپٹلزم یعنی فری مارکیٹ اکانومی شروع کی، تو اس کی برکات سے ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یعنی اگلے 40 سالوں میں ہم نے وہ ترقی کی ہے جو امریکہ وغیرہ کنٹریز نے 200 سالوں میں یا 300 سالوں میں ترقی کی ہے۔ تو پاکستانی مارکسسٹ ہمارے مولویوں کی طرح ہر اچھی چیز کو، جیسے مولوی اسلام کہہ دیتا ہے کہ یورپ میں اسلام ہے، امریکہ میں اسلام ہے، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی دور دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی اسلام پڑھا ہوتا ہے، تو یہ اس کو بھی اسلام قرار دیتے رہتے ہیں، چونکہ خود کچھ کرنا نہیں ہے، خود کچھ سمجھنا نہیں ہے، خود کچھ اس چیز کے بارے میں ریسرچ نہیں کرنی ہے، اس چیز کو دیکھ کر جو کوئی دوسرا کوئی چیز ایجاد کرتا ہے یا بنا لیتا ہے اس کو اپنی قرار دے کر اسی پر خوش ہو لینا ہے۔ اور یہی ہمارے پاکستانی مارکسسٹوں کا بھی بتیرا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا میں بھی سوشلزم ہے اور سوویت یونین میں بھی سوشلزم ہے، اور یہ امریکہ اور ویسٹرن یورپین کنٹریز نے جتنی ترقی کی ہے یہ بھی سوشلزم سے ڈر کر انہوں نے لوگوں کو حقوق دیے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امریکہ نے جو مسلسل ترقی کی ہے یا جو یہ ویسٹرن یورپین کنٹریز نے مسلسل ترقی کی ہے، انہوں نے ترقی تو مارکیٹ اکانومی کے ذریعے ہی کی ہے، انہوں نے ترقی تو سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے ہی کی ہے، انہوں نے سوشلزم تو نافذ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ سوویت یونین کے انقلاب سے ڈر گئے تھے پھر بھی اپریشیٹ تو آپ کو سرمایہ داروں کو ہی کرنا پڑے گا، اگر یہ نہ کرتے تو کیا کر لیتے؟ یہاں تو انقلاب نہیں آئے، نہ یہاں مارس کا وہ تضاد پیدا ہوا جہاں تضاد کا پھٹ جانا لازمی تھا اور پرولیٹیریٹ نے ٹیک اوور کر لینا تھا، لیکن وہ تو ہوا نہیں۔ جب مارکس ان ملکوں میں غلط ثابت ہو گیا ہے تو باقی آپ اس کے ساتھ جتنی لیپا پوتی کر لیتے ہیں اس سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی ترقیاں کرتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہی تبدیلیاں کرتی ہیں، اپنی مرضی سے ہی ریفارمز کرتی ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام نے پچھلے 300-400 سالوں میں جتنی ریفارمز کی ہیں، جتنی تبدیلیاں کی ہیں، وہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہیں، جس سے آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ مارکس کے نظریے سے یا مارکس کے پرولیٹری انقلاب سے ڈر کر یہاں ترقی نہیں ہوئی ہے، یہ بھی ایک بالکل جھوٹا پروپیگنڈا، اور یہ سوویت یونین کا ہی پروپیگنڈا تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو گل محمد منگی صاحب، یہ پوری جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے میں نے رکھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب 2050 میں چائنا جو ہے وہ سوشلسٹ ملک بن جائے گا، تو سچی بات تو یہ ہے کہ چائنا تو وہ مرحلہ ہی کراس کر چکا ہے جہاں کنٹری سوشلسٹ بنتی ہے، بلکہ یہ سوشلزم کے راستے سے یہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ سوشلزم کے راستے سے تو گزر کر آپ کو کمیونزم کی طرف جانا پڑتا ہے، جہاں آپ نے اسٹیٹ کی اتھارٹی کو ڈیزالو کرنا ہوتا ہے اور آپ نے کمیونسٹ سماج کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ سوویت یونین میں بھی جب خروشیف وغیرہ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم سوشلزم کے مرحلے کو، عبوری دور کو ختم کر چکے ہیں اور اب ہمیں اسٹیٹ اتھارٹی کو ڈیزالو کر کے یہاں ہمیں کمیونسٹ سماج کی طرز کی بنیادیں رکھنی چاہیے، اس کی فاؤنڈیشن رکھنی چاہیے، تو اس کو کہا تھا کہ یہ بڈھا تو اس کا تو دماغ سٹیا گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، خود اپنا اقتدار انجوائے کرنے کے بعد اب ہماری باری آئی ہے تو یہ کمیونزم نافذ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو غائب کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ جب تک ہم اچھے طریقے سے مارکسسٹ آئیڈیالوجی کو، مارکسسٹ ماڈل کو اس کے سماج کے اندر جو اس کی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو نتائج برآمد ہوئے، جو رزلٹ سامنے آئے، ان کو دیکھ کر ہم اچھے طریقے سے اس کی جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی تھیوری ہے، ہسٹوریکل مٹیریلزم کی تھیوری ہے، اس کو جب تک اچھے طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ نہ تو خود کچھ سمجھ پائے اور نہ ہی معاشرے کو آگے لے کے جا پائے۔ انہوں نے معاشرے بھی ریورس کر دیے اور دوبارہ اپنے اپنے ملکوں میں تمام سوشلسٹ ملک جو ہیں وہ کمیونزم کی طرف جانے کی بجائے وہ واپس جو ہے وہ سرمایہ داری کی طرف آئے۔ تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ اس تھیوری میں بہت بڑا جو ہے وہ اس مارکس کی تھیوری میں بہت بڑی خرابی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ جب مارکس کی تھیوری ہی غلط ہے، اس کا جو انسانی سماج کے بارے میں کنسیپٹ ہے وہی غلط ہے، تو ظاہر ہے آگے اس کو آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارکس کی جو تھیوری ہے وہ ہائپوتھیسس تھا، جس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو وہ ناکام ہو گئی، اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ جتنے مرضی یہ ہیلے بہانے کریں، لیکن اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، چونکہ انسانی سماج تو آگے نکل گئے ہیں، سرمایہ داری آگے نکل گئی ہے۔ اب پرولیٹیریٹ کا رول جو مارکس جس کو کہا تھا کہ پرولیٹیریٹ بڑھ رہا ہے، اس کی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ بہت بڑی آبادی بن جائے گی، اور اس زمانے میں یہ کہنا غلط بھی نہیں تھا۔ مارکس کے زمانے میں لوگ دیہاتوں سے کسانی چھوڑ کر شہروں کی طرف آ رہے تھے اور فیکٹری مزدور بن رہے تھے، تو یہ بات اس زمانے میں کہی جا سکتی ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی۔ تو آج کے دور میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے پرولیٹیریٹ کی جگہ، پہلے تو دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پرولیٹیریٹ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ جو ہے وہ آٹومائزیشن، یعنی پہلے جب کمپیوٹرائزیشن ہوئی تو پرولیٹیریٹ اسی زمانے میں ختم ہونا شروع ہو گیا۔ مارکس کے زمانے میں تو کمپیوٹرائزیشن نہیں ہوئی تھی، مارکس کے دور میں تو بھاپ سے ریل کے انجن چلتے تھے، اور اس زمانے میں مارکس یہ کہتا تھا کہ پیداواری قوتوں اور پیداواری رشتوں میں اتنا بڑا تضاد آ چکا ہے کہ اب سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور اب کسی صورت اس کو آگے بڑھنا پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت یہ پھٹ جائے گا، اور خاص کر کے ویسٹرن یورپین کنٹریز میں یہ پرولیٹیریٹ ٹیک اوور کر لے گا، اور یہاں انقلاب آ جائیں گے، خاص کر کے جرمنی، فرانس اور UK میں۔ تو وہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان سرمایہ دار ملکوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر ترقی دیتے دیتے یہ نہ صرف پرولیٹیریٹ کو ہی ایلیمینیٹ کرتے گئے، بلکہ آج کمپیوٹرائزیشن کے بعد، آٹومائزیشن کے بعد کمپیوٹرائزیشن کے بعد آج روبوٹائزیشن اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک یہ پہنچ گئے ہیں، جہاں انسان کی جگہ یہ مشینیں کام کرتی ہیں۔ اور اب اگلے 5 سالوں میں یہ صورتحال بڑھنے والی ہے کہ جو عام جو کام ہے وہ بھی یہ روبوٹ کریں گے، اور روبوٹائزیشن کی وجہ سے انسان جو ہیں ہر سال 2 کروڑ سے 3 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہوتے جائیں گے، اور اگلے 5 سالوں میں دنیا کی 99% آبادی ان امپلائڈ ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب یہ دنیا کی 99%، 8 ارب انسانوں کی آبادی میں سے 99% آبادی ان امپلائمنٹ ہو جائے گی، تو پھر یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے روبوٹائزیشن کے ذریعے یہ جو پیداواری عمل کرے گا، جو پروڈکٹیویٹی کرے گا، وہ تو اتنے بڑے پیمانے پر کرے گا، تو پھر ان کو خریدے گا کون؟ تو لازمی نتیجہ ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی پروڈکٹیویٹی کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ کریش ہو جائے گی، اور آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہی کسی کے پاس نہیں ہوگی، تو یا تو آبادی ساری بھوکی مر جائے گی اگر آپ ان کو روٹی نہیں پرووائڈ کرتے ہیں، خوراک نہیں پرووائڈ کرتے ہیں فری، تو اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی چیزیں کہاں سے خریدیں گے؟ تو اس سے اب یہ ایک طرف تو سرمایہ دارانہ نظام کو ایک ایسا چیلنج آ چکا ہے کہ اس سے یہ کیسے نکلتے ہیں یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا، جو 2-4 سالوں میں پتہ چل جائے گا۔ اور اس سے ہٹ کر جس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جس لیول پر لے گئے ہیں، اس سے یہ خود اب کہنے شروع ہو گئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پیدا کرنے والے سائنٹسٹ کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو انسانوں کی ذہانت سے ہزاروں کروڑوں گنوں زیادہ ذہانت ہوگی ان کے اندر،
تو یہ سپر انٹیلیجنٹ جو مشینری ہوگی، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ انسانوں کو مارنے کا فیصلہ کر لے اور انسانیت کو ایلیمینیٹ کر دے پوری دنیا سے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر ریگولیٹ نہ کیا اور پوری کوئی گلوبل اتھارٹی، ریگولیٹڈ اتھارٹی نہ بنائی گئی، تو ایک تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن جائے گی، یعنی یہ اس کی بقا کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج نے انسانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے، اور اگر اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسانوں کو نہ مارا تو یہ گلوبل وارمنگ ساری انسانیت کا خاتمہ کر دے گی۔ اب اس وقت جو انسانوں کو چیلنجز ہیں وہ بقا کا چیلنج ہے۔ اس پورے پلانٹ ارتھ پر تمام زندگیوں کو گلوبل وارمنگ سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ اگر اس ایکو سسٹم کو ہم سوئچ کر کے کسی دوسرے ایکو سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں ہماری جو زندگی ہے، یعنی انسانوں اور جانداروں کی جو زندگی ہے اس پلانٹ ارتھ پر، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا تو یہ یکدم بھی ختم ہو سکتی ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں نا، عالمی تباہی کا منظر۔ تو یہ پھر گلوبل وارمنگ سے ہی ہو جائے گا، یا پھر یہ روبوٹائزیشن اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں گے، تو یہ کوئی ایسا وائرس کریٹ کر سکتے ہیں جو منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، ایسا زہریلا وائرس کر سکتے ہیں، چونکہ ان کی جو انٹیلیجنس ہوگی انسانوں کی انٹیلیجنس سے کروڑوں درجے زیادہ یہ انٹیلیجنٹ ہوں گے، لیکن ان کے اندر کانشسنس نہیں ہوگی، یعنی انسان نے ایک ایسی مشین بنا لی ہے جو اپنے سے کروڑوں گنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، سپر انٹیلیجنٹ مشین ہے، لیکن اس کے اندر کانشسنس نہیں ہے، اس کے اندر فیلنگز نہیں ہیں، تو اس کو یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میں نے ساری دنیا مار دی ہے یا میں نے انسانوں کو مار دی، یہ صرف انسان کے اندر ہی فیلنگز ہیں۔ تو اتنی سپر انٹیلیجنٹ مشین ہے جو انسان کو تو سیمی مشین بنا دے گی جو اس کو چلائیں گے، لیکن یہ سپر انٹیلیجنٹ مشین جو ہے یہ انسانوں کے کنٹرول سے اگر باہر نکل گئی، چونکہ یہ سیلف ڈیسیجن میکنگ بھی ہوگی، یہ اپنے فیصلے خود کر لے گی اور اپنے منصوبے خود بنائے گی، یعنی یہ آپ کو بتائے گی کہ آج آپ نے کام پہ نہیں جانا ہے جو کہ تھنڈر اسٹارم آنے والا ہے، جس میں یہ محلے اور یہ سارے بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہیں، تو اس لیے آپ اس سے آج باہر نہ نکلیں۔ تو یعنی اس طرح کی اس کے پاس انٹیلیجنس ہوگی۔ تو اس وقت گل محمد منگی صاحب یوں آپ سمجھ لیں کہ انسان دونوں طرف سے سرمایہ داری نے ایک طرف گلوبل وارمنگ پیدا کر کے تباہی کے دانے پر کھڑی کر دی، اور دوسری طرف یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا کر کے انسانی زندگیوں کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ پیدا کر دی ہے۔ ہر دو صورتوں میں انسانی سویلائزیشن کا خاتمہ پاسبل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ سے نکلنے کے لیے جو بنیادی سٹیپس تھے وہی ان ملکوں نے نہیں لیے ہیں، اور جو دبئی میں کانفرنس ہوئی تھی 28 سے کلائمیٹ سمٹ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8 سال پیچھے رہ گئے ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں جو کلائمیٹ سمٹ یعنی جو 2015 میں جو پیرس ایگریمنٹ میں جو طے ہوا تھا اس میں سے یہ 8 سال پیچھے ہیں، ابھی یہ 10 سال پیچھے ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جتنا تیزی سے ہم ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ انسان نے اس پلانٹ ارتھ کو اس برے طریقے سے ابیوز کر دیا ہے کہ اب کسی بھی وقت اگر ہمارا ایکو سسٹم سوئچ ہو جاتا ہے تو ہمیں آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں کو ایک ان ہیلدی انوائرمنٹ میں رہنا پڑے گا، جہاں کبھی دن کو سردی ہوگی، آپ کوٹ پہن کے باہر نکلیں گے تو شام کو جب آپ آئیں گے تو درجہ حرارت اتنا گرم ہو چکا ہوگا کہ آپ کو گھر پہنچنے میں آپ راستے میں مر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی باڈی جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر پائے گی، کیونکہ انسانی باڈی کے اندر یا جانداروں کی باڈی کے اندر آہستہ آہستہ موسموں کو اپنے اندر ابزارو کرنے کا اور ان کے مطابق ڈلنے کا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہر روز یا ہر ہفتے موسم تبدیل ہوگا، سوئچ ہوگا، تو آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو کر ختم ہوتی جائے گی، اسی طرح باقی جاندار بھی مرتے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمندروں کی جو تہہ ہیں وہ ابلنے لگیں گی، گلیشیئر سارے پگھل جائیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں یہ سارے پانی کے نیچے آ جائیں گے، اگر پانی کے نیچے نہ آئے تو تھنڈر سٹارم سے یہ اڑ جائیں گے، اور دریاؤں کے کنارے جو ملک بستے ہیں یا سمندروں کے کنارے جو ملک بستے ہیں وہ سونامیوں سے ہی واش آؤٹ ہو جائیں گے۔
تو اس طرح کی تباہی کے منظر جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس وقت انسان کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے نہ صرف اپنی بقا کے لیے ہے، بلکہ اس پلانٹ ارتھ پر جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی بہت بڑے چیلنجز سامنے ہیں۔ تو اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، ہم طبقات کی باتیں کرتے ہیں، مزدور کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ مزدور پورے طریقے سے ایلیمینیٹ ہو چکا ہے ان ملکوں میں۔ مزدوروں کو فیکٹریوں کارخانوں میں آپ کو جہاں 500 مزدور کام کرتے تھے وہاں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں 2000 مزدور کام کرتے تھے وہاں 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پورے مشینری کمپیوٹر بیٹھ کے وہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پرانی ریٹ بازی اور یہ جو کہانیاں ہم نے رٹی ہوئی ہیں اب یہ کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اب ہمیں موجودہ چیلنجز کے بارے میں ہمارے پاس نہ کوئی نالج ہے، نہ ہمارے پاس کوئی معلومات ہیں، اور نہ ہی ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ موت نے ہمیں آ کر پکڑ لینا ہے، اور پھر یہ نہ یہ دنیا رہے گی اور نہ یہ آپ کے طبقات رہیں گے، اور نہ یہ بڑی بڑی جو امپائر کھڑی کی ہوئی ہیں دولت مندوں نے، نہ یہ رہیں گی۔ تو گل محمد مانگی صاحب، میرا اپنا جو خیال ہے، جو بنیادی جو چیز ہم سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں سمجھ پائے ہیں، اور جو سوشلسٹ نظام جو مارکس کا ماڈل ہے جس طرح اس کو نافذ کیا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا، اور ایک ملک میں نہیں یہ تقریباً 50 ملکوں میں نافذ کیا گیا تھا انکلوڈنگ چائنا، جو اس سے ملتا جلتا ماڈل تھا۔ تو اب یہ صورتحال ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو انڈسٹریل فارمیشن تھی، یہ دونوں ماڈلز کی انڈسٹریل فارمیشن ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے بھی انڈسٹریلائزیشن کی، اور یہ جہاں جہاں سوشلسٹ انقلاب آئے وہاں ان نے بھی انڈسٹریلائزیشن کی۔ اب انڈسٹریلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی کموڈٹی پیدا کرتے ہیں جس سے آپ کی فیکٹریاں کارخانے وہ کیا کہتے ہیں فنکشننگ رہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ جب انڈسٹریل فارمیشن کرتے ہیں، انڈسٹریل تشکیل نو کرتے ہیں، تو آپ جو چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ چیزیں بیچ کر اگر آپ فیکٹری کے لیے کارخانے کے لیے اگر آپ منافع نہیں کماتے ہیں تو آپ کی فیکٹری کارخانہ بغیر منافع کے وہ لمبے عرصے تک چل نہیں سکتی ہے۔ سوویت یونین میں وہ تمام فیکٹریاں ڈس فنکشنل ہو گئی تھیں جہاں پرافٹ نہیں ملتا تھا۔ مثلا جوتے بنانے والی فیکٹری ہیں، کپڑے بنانے والی فیکٹری ہیں، وہ ایک ہی طرز کے جوتے بناتی تھی۔ جو 1917 میں جوتا بنتا تھا وہ 1990 میں بھی وہی جوتا تھا، اسی شکل کا، اسی طرز کا، اسی ڈیزائن کا۔ تو اسی طرح روسی لڑکیاں امریکہ اور یورپ کی جینز پہننے کے لیے بےتاب ہوتی تھیں، کہ چونکہ یہاں فیشن ہر سال بدل جاتے تھے اور وہاں پچھلے 70 سالوں سے کوئی فیشن نہیں بدلا تھا۔ تو انسان کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کی صرف یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کو روٹی پانی مل جائے تو جانور کی طرح تو وہ جا کے سیکس کر کے اپنی بیوی کے ساتھ تو سو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ روٹی پانی یعنی جو اس کی جو بایولوجیکل نیڈز ہیں وہ تو جانوروں سے ملتی ہیں، لیکن اس کی جو انسانی لائف ہے یہ تھنکنگ بینگ ہے، یہ سوچتا ہے، یہ آرٹسٹ ہے، یہ تخلیق کرتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، یہ نئے منصوبے بناتا ہے، یہ تبدیلی کے عمل کو اچھے طریقے سے خود ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے اور خود تبدیلیاں کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بدل کر استعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ چیزوں کے اندر چینجنگز لائے۔ انسان کی یہی جدت ہے جو اس کو آگے لے کے جاتی ہے اور اس کی زندگی کو دلچسپ بناتی ہے۔ اگر آپ نئی چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی طرح کے ڈیزائن کیے ہوئے گھر، ایک ہی طرح کی سڑکیں، بجلی، پانی، گیس، وہ ساری زندگی آپ دیکھتے رہیں گے تو اس سے آپ کو دلچسپی کم ہوتی جاتی ہے، اور اس سے پھر انسانی سماج کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح سوویت یونین میں پیدا ہو گیا تھا اور دوسرے ملکوں میں۔ چائنا نے اس سے پہلے کہ جمود پیدا ہو جائے انہوں نے تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، لیکن یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ انہوں نے سرمایہ داری یعنی مارکیٹ اکانومی کے لیے کی ہے، اور آج چائنا جو ہے وہ پورے طریقے سے دنیا کی جو اکانومی ہے گلوبلائزیشن میں وہ پورے طریقے سے انٹر ہو چکے، جبکہ امریکہ خود چائنا کو ڈیمیج کرنے کے لیے ڈی گلوبلائزیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ٹرمپ، تاکہ چائنا کو ورلڈ مارکیٹ سے جو پرافٹ مل رہا ہے وہ کم سے کم کیا جائے، چونکہ اس وقت چائنا جو ہے وہ تقریباً ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں چائنا کی جو فیکٹریاں ہیں وہ پوری دنیا سے پرافٹ کما رہی ہیں۔
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ نظام نے انسان کی انفرادی پہلو کو دیکھ کر جو نظام بنایا ہے وہ انتہائی ظالمانہ ہے، اور اس سے ایک طرف جو ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن پیدا ہو چکی ہے اور ان ایکوالٹی بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے۔ یعنی ایک طرف تو لوگ دولت کے انبار لگا کر ان کو بینکوں میں جمع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ نظام تو بالکل ناکام ہے۔ دوسری طرف سوشلسٹوں نے خود اپنے نظام کو ناکام کر کے اس میں تبدیلیاں کر کے کمیونزم کی طرف جانے کی بجائے اس کو ختم کر کے پھر وہاں ان ایکویلٹی اور ڈی ہیومنائزیشن کا ایک پھر سرمایہ دار نظام نافذ کر دیا۔ تو یہ تو دونوں نظام تو برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام انفرادیت کو بنیاد بناتا ہے اور اس کو فاؤنڈیشن مانتا ہے انسانی سماج کی، اور انسان کی خود غرضی کو اور ہوا دیتا ہے۔ اور مارکس یہ کہتا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ صرف اجتماعی ہے، اس کو صرف اور صرف سماج کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اپنی دولت جو ہے وہ گیو اپ کر دینی چاہیے، اور کسی صورت جو ہے وہ اس کو یعنی سیلفش نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ پیدا کرے وہ سماج کو دے دے۔ تو اس سے بھی ہم نے دیکھا کہ انسان کے اس اجتماعی پہلو کی بنیاد پر جو سماج قائم کیے گئے وہ بھی برے طریقے سے ناکام ہو گئے، چونکہ انسان کے اندر نجی ملکیت کا قانون یا رواج جو ہے یہ کوئی سرمایہ داری نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ انسان کے پچھلے 15-20 ہزار سالوں سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے، اور انسان اس کا عادی ہے۔ وہ اپنی سٹرگل کرتا ہے، دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے، تو اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ گنجی نہائے گی کیا نہ چھوڑے گی کیا، تو انسان کے اندر انسان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ دوسرے کی مدد کرے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نظام انڈسٹریل فارمیشن ہیں، اور یہ پرافٹ کی بنیاد پر چلتے تھے، اور یہ برے طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انسان کے اجتماعی پہلو کو سامنے رکھ کر جو سوشلسٹ نظام قائم کیے گئے وہ کیوں ناکام ہوئے، اور یہ سرمایہ داری کیوں ناکام ہوئی۔ تو دونوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انیکویلٹی تھی، جبر تھا، ظلم تھا، اور اوپر بیٹھا ہوا طبقہ ہی اکل کل تھا، اور وہاں بھی ایک نیا حاکم طبقہ بن گیا تھا جو عالی گارک تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ کمیونسٹ پارٹیوں نے لوگوں کو برے طریقے سے جبر سے لوگوں کو کچل کر رکھا ہوا تھا، گو کہ وہ نظام کوئی مذہبی نظام بھی نہیں تھا، لیکن وہ مذہبی سخت گیری سے بھی زیادہ سخت گیر نظام تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے انفرادی پہلو اور اجتماعی پہلو کے ایک ایک پہلو کو سامنے رکھ کر کوئی بھی نظام قائم کیا جائے گا وہ انیکوالٹی پیدا کرے گا، ڈی ہیومنائزیشن پیدا کرے گا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر، یعنی اس کا انفرادی اور اجتماعی پہلو سامنے رکھ کر، مشترکہ ملکیت کا نظام اور مشترکہ انتظام، یعنی اسٹیٹ اور معاشرے کی مشترکہ آنرشپ رکھی جائے، اور اس میں گورنمنٹ بھی ایسی ہو، یا اسٹیٹ کا جو اپریٹس ہے یا اسٹیٹ کا جو طبقہ ہے وہ بھی ایسا ہو کہ وہ نہ اکنامک ایلیٹ ہو نہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو، ان کی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر وہ اسٹیٹ کا نظام چلائیں، اور ایک اکانومی میں دولت وہیں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے جہاں پیدا ہوتی ہے، اور ایک حصہ اسٹیٹ کو شیئر ہولڈنگ دے دیا جائے، اور باقی سارے ملک میں شیئر ہولڈنگ کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس میں دولت جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دی جائے ان کی پروفیشنز کی بنیاد پر۔ تو اس سے کافی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک ان دونوں نظاموں سے بہتر نظام قائم کر کے انسان کی ترقی کو تیز تر کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ گل محمد منگی صاحب، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ وہ جو پرانا ماڈل ہے سوویت یونین والا اس کو تو بحال کرنا اب تو پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح کا ماڈل آئے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خاص کر کے یہ جو ترقی یافتہ ملکوں کے مارکسسٹ ہیں، یہ ہمارے پسماندہ ملکوں کے مارکسسٹوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو پہلے سے ہی کسی ڈیموکریٹک سسٹم میں نہیں رہتے ہو، تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ جو پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کے نام پر جو کمیونسٹ پارٹیوں نے یا کسی ایک گروہ کی جو اتھارٹیرین حکومت ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اچھی ہے۔ آپ کے ہاں تو ایلیٹ طبقے نے پاور کیپچر کی ہوئی ہے، فوجی جنرلوں نے پاور کیپچر کی ہوئی ہے، منڈل ایسٹ میں بادشاہتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا پھر آپ کے ہاں مولویوں کے گروہ یا مذہبی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز یا کمیونل گروہ جو ہیں وہ آپ کی اسٹیٹ پاور کو کیپچر کر لیتے ہیں، تو جو غیر سائنسی بنیادوں پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو کمیونسٹ یا مارکسسٹ ماڈل ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے آج بھی موضوع ہے کہ وہ کم سے کم آپ کے یہ کمیونل جو سوچ ہے یا معاشرے کی جو بیکورڈ
सुपरस्टिशियस बुनियादों की सोच है वो इसको ख़त्म कर देंगे। जैसे सोवियत यूनियन में आपने देखा होगा कि सेंट्रल एशिया के जो मुस्लिम्स हैं, वहाँ कितनी एक इस सोच को ख़त्म किया गया, क्योंकि लार्जली सोसाइटी में तो ख़ैर मज़हबी कम्युनलिज़्म नहीं है या मज़हबी तासब नहीं है, लेकिन वहीं से जो है वो ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान की तहरीक उठी, वहीं से वो उज़्बेक जिहादी तहरीक उठी, वो जो ईस्टर्न क्या कहते थे उसको, वो जो चेचनिया में जो अमल वसाया की जो जिहादी तहरीक थी वो उठी। उसमें आपको याद होगा कि ग्रोज़नी को इस पुतिन ने बिल्कुल वो ग्राउंड वो ज़ीरो बना दिया था और उसको मिट्टी में मिला दिया था, जो चेचनिया का कैपिटल है। तो बात ये है कि वहाँ किधर जो है वो कौमी मसले और मज़हबी मसले कहाँ हल हुए थे, वो तो उन्होंने उनको दबाया हुआ था और रियासत की ताकत से उनको क्रश किया हुआ था। फिर इकोनॉमिकली भी आप देखें कि जितने भी सोशलिस्ट मुल्क थे, इनके मज़दूरों का मेयार ज़िंदगी और आप मगरबी यूरोपियन मुल्कों और अमेरिका के मज़दूरों के मेयार ज़िंदगी को देखें, तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इतनी ज़्यादा आज़ादी लूज़ करने के बाद अगर मज़दूर को रोटी-पानी ही मिलता है, तो उससे तो बेहतर नहीं है कि अमेरिका, जर्मनी, यूरोप और फ्रांस और यूके का मज़दूर बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहा था सोवियत यूनियन से। तो इस तरह हम ये समझते हैं कि इंसानी समाजों की तरक्की तो कभी भी नहीं रुकेगी और ये आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम इसको एक अच्छे तरीके से, कॉन्शियस तरीके से इसको तरक्की दें और सारे इंसानों को उस तरक्की के फल से फ़ायदा दें या उसका फल दें, तो उससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि तमाम जो इंसानी समाज के मेंबर्स हैं या इंसान हैं, वो फ़ायदा उठाएँगे। और इस वक़्त जो इनइक्वालिटी और डिह्यूमनाइज़ेशन की है, ये ना सिर्फ़ सरमायादार ने की है, बल्कि ये सोशलिस्ट मुल्कों ने भी इससे ज़्यादा इनइक्वालिटी और डिह्यूमनाइज़ेशन पैदा कर दी थी। डिह्यूमनाइज़ेशन तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ में ज़्यादा थी सरमायादारों से, क्योंकि वहाँ उन्होंने इंसान को बिल्कुल मशीन का पुर्ज़ा बना के रख दिया था और आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, बस आपको रोटी-पानी के लिए वो उजरत दे देते थे। तो इससे तो पूरी आबादी जो है वो जानवरों का रेवड़ में बदल गई। तो उसका नतीजा जो है वो आप देखेंगे, जब वो निज़ाम ख़त्म हुए तो किसी ने कुछ एहतजाज भी नहीं किया, बल्कि उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए मज़दूर तबके ने बहुत बड़ा यानी रोल अदा किया, उसको डिफेंड नहीं किया। तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये जो दोनों यानी सरमायादाराना निज़ाम और ये जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट मॉडल थे, इनकी जो इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन थी, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए थी। चाइना ने रूस ने, सोवियत यूनियन ने बहुत बड़े पैमाने पर असला बेचकर और अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सोशलिस्ट कैंप के अंदर ही बेचकर बड़े पैमाने पर प्रॉफिट कमाए। लेकिन इन मुल्कों के अंदर जो छोटी-मोटी इंडस्ट्री थी, वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैदा कर दी थी। उनके समाज भी जमूद का शिकार हो गए और आपको याद होगा कि जब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में सोवियत यूनियन का कब्ज़ा ख़त्म हुआ, तो वहाँ इमीडिएटली जो है वो पूरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई और सडनली ऐसी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई कि जिसको देख कर ऐसे लगता था कि इनको सोवियत रूस ने पकड़ के रखा हुआ था और बांध के रखा हुआ था अपनी रस्सी से। तो जो ही रस्सी ढीली हुई तो वो सारे उसमें से निकल गए। तो किसी भी आप निज़ाम को जबर से, सख्ती से और ज़ालमाना तरीके से, स्टेट पावर से आप जितना लंबा अरसा आप उसको इम्पोज़ करके रखेंगे, एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो निज़ाम टूट जाएगा और कोई भी निज़ाम इंसानों की मर्ज़ी के बगैर उन पर मुसल्लत करेंगे, वो कामयाब नहीं होगा। और दूसरी बात ये है गुल मोहम्मद मंगी साहब कि ये जो निज़ाम है, इसको दोबारा आप बहाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज एक तो जो इकोनॉमी है, माइशत है, ये ग्लोबलाइज़ हो चुकी है और आप किसी एक मुल्क में सोशलिस्ट निज़ाम नाफ़ज़ नहीं कर सकते, ना ही आप किसी एक मुल्क की मईशत को उस तरह चला सकते हैं। आप क्यूबा और नॉर्थ कोरिया की हालत देख लें कि उनकी क्या बुरी हालत है। इस वक़्त भी ये दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में शुमार होते हैं। तो ऊपर जबर इतना बैठाया हुआ है स्टेट का कि वो कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता है। तो इससे बिल्कुल इंसानी सोच फ़िक्र बिल्कुल क्रैश हो जाती है। गो के ये नहीं है कि क्यूबा में और कोरिया में कुछ चीज़ों में उन्होंने तरक्की भी कर ली है और अच्छा निज़ाम भी चला रहे हैं। मसलन मेडिकल में क्यूबा बहुत आगे है। रिसर्च में भी आगे है, लेकिन उनके पास वो टूल्स मौजूद नहीं हैं, वो तरक्की मौजूद नहीं है जिससे वो अपनी तरक्की को मज़ीद आगे बढ़ाएँ, चूँकि उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो कोई एक स्टेट आज के दौर में आइसोलेट रहकर ना तो अपनी इकोनॉमी को तरक्की दे सकती है, ना समाज को तरक्की दे सकती है, ना साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की दे सकती है। आज इंसान पूरी दुनिया में
بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیکھ رہا ہے. پھر جس طرح میں نے کہا کہ اب یہ جو اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم آ چکا ہے، تو اس میں تو انسان سے یہ کروڑوں گنا زیادہ سپر انٹیلیجنٹ مشین آ جائے گی، تو وہ جو کام کرے گی وہ اپنی مرضی سے کرے گی، چونکہ وہ سیلف ڈیسیجن میکنگ بھی ہوگی. تو ہماری جو انسانی زندگی ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں، سیمی بایولوجی، یعنی یہ آدھی حیاتیاتی زندگی بن جائے گی اور آدھی ہماری زندگی بھی مشین بن جائے گی. ہو سکتا ہے کہ انسانی دماغوں کے اندر کوئی ایسی چپ لگائی جائے جس سے اس کی ذہانت جو ہے وہ اس مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائی جائے. لیکن اگر اس مشین کو آپ ریگولیٹ نہیں کریں گے، یا اگر آپ ریگولیٹ کریں گے بھی، تو اگر آپ سے کروڑوں گنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ چیزیں، تو اس کو آپ کیسے ریگولیٹ کریں گے، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ جب یعنی کوئی بیکورڈ چیز جو ہے وہ کسی ایڈوانس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مارکس کا جو ماڈل ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ مارکس نے بڑی محنت کی، اس نے بہت کچھ اچھا لکھا، اس سماج کو سمجھنے کا فریم ورک دیا، لیکن وہ اب تو کام کر نہیں رہا ہے. اب تو سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کو بچایا جائے. اب کوئی طبقے کو بچانے کے لیے سرمایہ داری کا خاتمہ نہیں چاہیے ہمیں. اب ہمیں انسانی تہذیب اور انسانی بقا کے لیے سرمایہ داری کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ انسانیت کو ختم کر دے گا، یہ پرافٹ بیس کاروبار. تو اس سے ہٹ کے تو دیکھیں کوئی نظام یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو کنگلا کر دیں، سب لوگوں سے مال و دولت چھین کر آپ لوگوں کو اسٹیٹ کا نوکر بنا دیں، یا اسٹیٹ کا غلام بنا دیں، یا اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیں. انسان کی جتنی بھی ڈیپینڈنٹ زندگی ہوگی، انحصار والی زندگی ہوگی، وہ کریٹیو زندگی نہیں ہوتی ہے. یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہی انسان ترقی کرتا ہے، یا وہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے، وہی آگے ایڈوانس چیزیں بناتا ہے جو کسی پر انحصار نہیں کرتا ہے، سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، خود سوچ اور فکر کا پابند. اس پر کسی دوسرے نے، اس کی سوچ اور فکر پر کسی گروہ نے پابندی نہیں لگائی ہوتی ہے. وہ آزادانہ طور پر سوچتا ہے، تبھی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دیتا ہے. تو مارکس کا یہ طریقہ جو مارکسسٹوں نے پکڑا ہوا ہے کہ سب سے دولت چھین کر سب کو کنگال کر کے برابر کر دو تو ایکویلٹی ہو جائے گی، ایکویلٹی نہیں ہوگی. جس طرح آپ نے بھی اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ جو پوٹن وغیرہ لوگ تھے نا، یہ جو بیوروکریٹس تھے، یا جو اوپر لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے روبل چرا کر، کرپشن کر کے اپنے گھروں میں کیش رکھی ہوئی تھی. جو ہی انہوں نے سوویت یونین ٹوٹا تو انہوں نے اپنے پیسے اپنے تکیوں کے نیچے سے نکالے، صندوقوں سے نکالے، اور وہ جو اسٹیٹ کی کمپنیاں تھیں وہ اسٹیٹ کو پیسے دے کر خریدنی شروع کر دی. اور آج یہ خود وہ جو اولیگارک ہیں وہ سارے سرمایہ دار بن چکے ہیں سوویت روس میں. تو اسی طرح یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ کبھی بھی یاد رکھیں کہ جب آپ ایک حکم طبقے کو ایبسولوٹ پاور دے دیتے ہیں تو اس کو آپ دولت نہ بھی دیں، وہ دولت ادھر ادھر سے پکڑ لیتا ہے، چونکہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ دولت بنا لیتا ہے. باقی ساری آبادی کو آپ نے کنگال کر دیا ہے، ان کو آپ 200 مہینے کا روبل دیتے ہیں، $200 مہینے کا اجرت دیتے ہیں، ساری آبادی کو آپ نے اسی طرح رکھا ہوا ہے. کیوبا میں حالت یہ تھی کہ میں ایک ڈاکٹر سے ملا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دن کو ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا، اور رات کو میں جا کر بار میں بیئر بیچتا تھا، یہ شراب خانے میں نوکری کرتا تھا رات کو، چونکہ میری تنخواہ اتنی کم تھی کہ عام مزدور کے برابر تھی. تو تنخواہ برابر کرنے سے بھی لوگوں کے اندر جذبہ کم ہو جاتا ہے، اور لوگ محنت کی بجائے پھر وہ آرام سے وہی نوکری پکڑ لیتے ہیں جو بغیر پڑھے لکھے ان کو مل جاتی ہے. تو اس سے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے یہاں خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑی ہائی ٹیک جابیں چھوڑ کے یہاں ایک یہ جو ڈہانے کے ٹرک ہوتے ہیں، یہ جو ڈلیوری ٹرک، وہ ٹرک چلاتے ہیں، اس میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نوکری ہوتی ہے اور بڑی اچھی اس میں تنخواہ ہوتی ہے، تو وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ جاب جتنی کم ہاور والی ہوگی اور زیادہ پیسہ دینے والی ہوگی وہ کرتے ہیں. یہاں اس طرح کا سٹیٹس والا چکر بھی ان معاشروں میں ختم ہو چکا ہے کہ میری بڑی جاب ہے، میں بڑا مینیجر ہوں فلانا. مینیجر کو یہاں تو جھاڑو بھی دینا پڑتا ہے، باتھ روم بھی صاف کرنے پڑتے ہیں، پورا سسٹم بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ لپیٹنے والا ہے، اور اس کو اب اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں تو چند لوگ
لوگوں کو دولت مند بنا دیں یا سوشلزم کے تحت سب کو کنگال کر دیں، یہ نہیں ہے۔ اس طرح انسانی سماج آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ سب کو دیا جائے اور سب میں برابر تقسیم کیا جائے، یا سب کو صلاحیتوں کے مطابق آپ دولت اور ان کے کام کے مطابق ان کو آپ دولت دیں جہاں جہاں وہ پیداوار عمل کرتے ہیں، لیکن اتنا فرق نہ رکھیں کہ وہ طبقہ ایک امیر طبقہ بن جائے اور ایک غریب بن جائے۔ اب جو سچویشن چائنا میں ہے وہ یہ ہے کہ ماؤ کی موت کے بعد انہوں نے جو اسٹیٹ آنرشپ تھی اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے پرائیویٹ آنرشپ کرنا شروع کر دیا۔ گریجولی انہوں نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑھانا شروع کر دیا اور فارن انویسٹمنٹ بھی بلائی، اور باہر سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی یہ اپنے ملک میں لانے میں کامیاب ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہی انہوں نے مارکیٹ کھولی تو اس سے انہوں نے چائنا نے دو فائدے اٹھائے۔ کیونکہ مارکیٹ کو انہوں نے کھولا ضرور، لیکن انہوں نے وہاں اپنے طریقے سے جو باہر کی کمپنیاں تھیں، امریکن یا یورپین کمپنیز جو تھیں، ان کو بڑے پیمانے پر پرافٹ لوٹ کر باہر لے جانے کی بجائے ان کو بھی کسی حد تک کنٹرول میں رکھا، لیکن ان کو منافع کمانے بھی دیا ایک حد تک۔ تو لیکن اس میں انہوں نے سب سے بڑا یہ کام کیا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر یہ جو کاریں بنانے والی کمپنیاں ہیں، یہ جو دوسری جو ٹیکنالوجی کی کمپنیاں ہیں، ان کو اپنے ملک میں بلا کر ان سے ٹیکنالوجی کا سارا طریقہ سیکھ لیا، اور بعد میں پھر اس کو اپنے طریقے سے اتنا زیادہ ڈیولپ کر لیا کہ آج چائنا امریکہ کے ساتھ پوری دنیا میں نہ صرف پرافٹ زیادہ کما رہا ہے، بلکہ جو اس کی مینوفیکچرنگ ہے اس وقت دنیا کا چائنا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب بن چکا ہے۔ امریکہ اس ٹائم میں 10% مینوفیکچرنگ کرتا ہے، جبکہ چائنا اس وقت 31% مینوفیکچرنگ کرتا ہے۔ تمام دنیا کی جو گڈز ہیں وہ چائنا میں مینوفیکچر ہو رہی ہیں، اور اگلے آنے والے وقتوں میں شاید یہ اور زیادہ اس کو 40% تک دنیا کی مینوفیکچرنگ چائنا میں ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کو انہوں نے اسی طریقے سے چلایا جس طریقے سوویت یونین کو چلایا، لیکن ماؤ 1976 میں مرا تو ڈینگ شاؤپنگ نے امیڈیٹلی جو ہے وہ مارکیٹ کھولنی شروع کر دی، اور ٹیکنالوجی کو بھی لے آیا، فارن انویسٹمنٹ بھی لے آیا، اور اس میں سے چائنا نے پھر بڑے پیمانے پر اگلے 20-30 سالوں میں ترقی کر کے چائنا آج سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے، جس کی 19 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، جس میں امریکہ اس وقت 27 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے۔